अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुदस्सर अमीन और मुबशी टीवी पर आप नसीम हिजाज़ी का मशहूर ज़माना नावल शाहीन मुलाहिदा फरमा रहे हैं। और आज इसी सिलसिले की हम 9वीं किस्त लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। कुसला में सरहदी उक़ाब के मुतालिक जो बातें मशहूर थीं, इनसे इसने ये राय कायम की थी कि वो एक बड़ी उम्र का हैबतनाक शख्स होगा, लेकिन वो इससे कहीं मुख्तलिफ था। इसकी निगाहों से तहूर से ज़्यादा मोहब्बत और शफ़क़त बरसती थी। इसकी मर्दाना वजाहत में कुछ ऐसी जाज़बियत थी कि रबिया ने अगर इसकी शजाअत के किस्से ना भी सुने होते तो भी वो इससे देखकर मुतासर हुए बग़ैर ना रह सकती थी। अपनी कौम के उलुल अज़्म मुजाहिद को एक नज़र देख लेना ही रबिया के लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा इनाम था। लेकिन उसे जब ये मालूम हुआ कि वो नकाबपोश जिसने अपनी जान ख़तरे में डालकर इसकी बग्घी रोकी थी, सरहदी उक़ाब के सिवा कोई और ना था, और जब एंजला ने उसे ये बताया कि वो इसे बेहोशी की हालत में अपने घोड़े पर बिठाकर इस क़लअे में ले आया है, तो इसे कायनात के इस वसी निज़ाम में पहली बार अपनी अहमियत का एहसास हुआ। जब तक रबिया की हालत कुछ मखदूश रही, वो सुबह शाम इसकी तीमारदारी के लिए आता रहा, लेकिन जब जब वो तंदुरुस्त होने लगी तो इसने इसके कमरे में आना बहुत कम कर दिया। बशीर बिन हसन इसकी मरहम पट्टी के लिए दिन में 2 बार ज़रूर आता। एंजला इस नौजवान और खुश वज़ा तबीब के पाँव की आहट की मुंतज़िर रहती। वो भाग कर इसके लिए दरवाज़ा खोलती, और जब वो रबिया की तरफ मुतवज्जे होता तो वो रबिया के करीब बैठकर मुख्तलिफ़ बहानों से इसे अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश करती। वो सवाल करती, मेरी बहन कब तक सफ़र के काबिल हो जाएगी? बहुत जल्द, वो बेपरवाही से जवाब देता। अब्बा जान कहते हैं कि आप जिस मरीज़ को हाथ लगा दें उसे शिफा हो जाती है, लेकिन उस दिन बग्घी से गिरने के बाद मेरे दांत अभी तक दर्द करते हैं। नहीं, तुम्हारा वहम है, तुम्हारे दांत बिल्कुल ठीक हैं। नहीं नहीं, मुझे वहम नहीं, मैं तकलीफ़ की वजह से गुज़श्ता रात सो नहीं सकी। और मीरिया कमरे के दूसरे गोशे से कहती, आप अच्छी तरह देखिए, रात वाकई ये दर्द से करा रही थी। बहुत अच्छा, मैं देखता हूँ। बशीर बिन हसन रबिया की मरहम पट्टी से फारिग होकर एंजला की तरफ मुतवज्जे होता और उसके दांतों का मुआयना करने के बाद सोच में पड़ जाता। फिर उसकी माँ से सवाल करता, क्या इससे पहले भी कभी दांतों में दर्द हुआ है? मीरिया ने जवाब दिया, नहीं। वो फिर सोच में पड़ गया। एंजला दूसरी तरफ मुंह करके अपनी हंसी ज़ब्त करने की कोशिश कर रही थी। बशीर बिन हसन ने कहा, हो सकता है दांत की जड़ में कोई ख़राबी हो, लेकिन बज़ाहिर इसके कोई आसार नज़र नहीं आते। खैर, मैं एक नई दवा लिख देता हूँ, इसे मसूड़ों पर अच्छी तरह मलो। वो नई दवा देकर चला गया और एंजला अपनी माँ की बदगुमानी से बचने के लिए दवा लेकर बाहर की तरफ खुलने वाले दरीचे के सामने खड़ी हो गई और दवा को दांतों में लगाए बगैर उंगली से मसूड़ों की मालिश करते हुए थूकना शुरू कर देती। बाज़ औक़ात वो मसूड़ों को दबाकर थूक के साथ साथ थोड़ा सा खून भी निकाल देती, और उसकी माँ ये कहती, बेटी वो कितना ही अच्छा तबीब क्यों ना हो, लेकिन मजहबी तासुब से पाक नहीं हो सकता। एंजला फ़ौरन ये कहती, नहीं अम्मी जान, मुझे इनकी दवा से बहुत आराम है। जब मीरिया इधर उधर होती तो एंजला दिल खोल कर हंसती। रबिया इसे मलामत करती, वो संजीदा होकर कहती, रबिया मेरी बहन, तुम बुरा मत मानो, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन ना जाने इसे देखकर मुझे शरारत क्यों सूझती है। मैं महसूस करती हूँ कि मैं ख़ुद अहमक बन रही हूँ, लेकिन बाज़ हमाकतें बहुत दिलचस्प होती हैं। जब मेरे दांत देखने के बाद वो परेशान सा होकर सोच में पड़ जाता है तो मेरा जी चाहता है कि कह कहा मारकर हंसूं और मेरे साथ वो भी हंस पड़े। रबिया परेशान होकर कहती, एंजला पगली ना बनो, इसकी दुनिया तुम्हारी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। वो एक बहुत बड़ा आदमी है, तुम्हें इसकी अज़मत का लिहाज रखना चाहिए। एंजला एक कहकहा लगाते हुए कहती, रबिया तुम खामखा परेशान हो जाती हो, मेरी बात पर यकीन करो, ये सिर्फ एक मजाक था। एक शाम अबू दाऊद की मौजूदगी में बशीर रबिया की मरहम पट्टी कर रहा था कि मीरिया ने कहा, एंजला को गुज़श्ता रात फिर नींद नहीं आई। बशीर ने कहा, आज मैं एक नहायत मुजर्रब दवा लाया हूँ, इंशाअल्लाह 3 दिन ये दवा पीने के बाद आपकी बेटी की तकलीफ़ जाती रहेगी। ये कहते हुए बशीर ने शीशी से दवा का एक घोंट प्याली में डालकर एंजला को देते हुए कहा, इसे पी लो। पीने की दवा? इसने हैरान होकर सवाल किया। बशीर ने अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त करते हुए जवाब दिया, हाँ, ये पीने से दांतों की तकलीफ़ ज़रूर जाती रहेगी। एंजला ने झिझकते हुए प्याली को मुंह लगाया, लेकिन दवा चखते ही फ़ौरन थूकने के बाद चिल्ला उठी, ये बहुत कड़वी है, मैं नहीं पीऊँगी। बशीर ने उठकर डांटते हुए कहा, तुम्हें ये पीना पड़ेगी। उसने बशीर की गैर मतवक्के डांट से मरऊब होकर कहा, लेकिन मुझे क्या हो जाएगी।
بشیر نے جواب دیا تو میں اور دوا دے دوں گا، میرے پاس یہ کافی دوا ہے۔ اینجلا نے طنزیہ انداز میں کہا تو میں پی لوں؟ ابو داؤد نے کہا ہاں بیٹی پی لو، تمہارا فائدہ ہے اس میں۔ اینجلا نے بدستور بشیر کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا اس سے؟ ابو داؤد نے برہم ہو کر کہا بشیر بن حسن کی دوا سے نقصان؟ اینجلا تم نادان ہو۔ اینجلا نے ایک لمحہ کے تذبذب کے بعد ناقابل برداشت حد تک کڑوی دوا حلق میں انڈیل لی۔ بشیر نے مسکراتے ہوئے کہا یہ شیشی میں یہیں چھوڑے جاتا ہوں، اگر دانتوں کو دوبارہ تکلیف ہو تو اتنی اور دوا پی لینا۔ دانتوں کے علاوہ یہ معدے کے لیے بھی بہت مفید ہے، آج تمہیں بھوک بہت لگے گی۔ بشیر اور ابو داؤد کے چلے جانے کے بعد اینجلا نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے ربیہ کی طرف دیکھا اور ہنس پڑی۔ تھوڑی دیر منہ بسورنے کے بعد اینجلا خود بھی ہنس رہی تھی اور میریا پریشان سی ہو کر کہہ رہی تھی تم دونوں پاگل ہو۔ اگلے دن میریا اپنے خاوند کے سامنے بشیر بن حسن کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی یہ طبیب واقعی بہت قابل ہے۔ یہ قلعہ ایک بلند ٹیلے پر واقع تھا، اس کی چار دیواری 2 آدمیوں کے برابر اونچی تھی۔ دروازے والی دیوار کے ساتھ 2 منزلہ مکانات تھے، نچلی منزل میں سپاہیوں کی کوٹھڑیاں اور بالائی منزل پر فوجی افسروں کی رہائش کے لیے مکانات تھے۔ اس دیوار کے سامنے دوسری دیوار کے ساتھ ساتھ گھوڑوں کے استبل تھے، تیسری طرف ایک مسجد تھی اور چوتھی طرف پرانے مکانات کے کھنڈر تھے۔ بالائی منزل کے ایک سرے پر 2 بہترین کمروں میں ابو داؤد اور اس کے بچوں کو جگہ دی گئی۔ وہ کمرہ جس میں ابو داؤد کی بیوی اور لڑکیوں کے بستر تھے کافی کشادہ تھا، اس کی کھڑکیاں اور روشن دان باہر کی طرف کھلتے تھے۔ مکانات کی یہ منزل چونکہ فصیل سے قریباً دگنی بلندی پر تھی، اس لیے ان کھڑکیوں میں سے سرسبز وادی اور اس وادی سے پرے حد نظر تک بلند پہاڑیوں کا ایک سلسلہ دکھائی دیتا تھا۔ وادی کے درمیان ایک چھوٹی سی ندی کا چمکتا ہوا پانی نظر آتا تھا۔ اس کمرے میں آمد و رفت کے 2 دروازے ابو داؤد کے کمرے میں کھلتے تھے۔ اس سے آگے ایک کشادہ برآمدہ تھا جس کا رخ صحن کی طرف تھا۔ ابو داؤد کے کمرے کے دائیں ہاتھ ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں اس کا زخمی کوچوان ٹھہرا ہوا تھا اور اس کے بائیں ہاتھ بدر بن مغیرہ اور بشیر بن حسن کے کمرے تھے اور ان سے آگے فوج کے عہدہ داروں کی کوٹھڑیاں تھیں۔ بدر بن مغیرہ کو دن کے وقت ابو داؤد کے پاس بیٹھنے کے لیے بہت کم فرصت ملتی تھی۔ وہ علل صبح گھوڑے پر سوار ہو کر سرحدی چوکیوں کی دیکھ بھال کے لیے نکل جاتا تھا۔ بعض اوقات وہ رات کے وقت بھی باہر رہتا، لیکن اس کی غیر حاضری میں بشیر بن حسن پوری توجہ سے ابو داؤد کی میزبانی کے فرائض سر انجام دیتا۔ بشیر ایک بلند پایہ طبیب ہونے کے علاوہ ایک اعلیٰ مرتبہ کا عالم بھی تھا۔ وہ تاریخ، فلسفہ اور دوسرے علوم میں ابو داؤد کے کمال سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ دن کے وقت اسے بھی دور دور تک مریضوں کو دیکھنے کے لیے جانا پڑتا، لیکن شام کو وہ اپنی قیام گاہ پر پہنچ جاتا اور سونے سے پہلے ابو داؤد کے ساتھ مختلف موضوعات پر بحث کرتا۔ وہ کھانا بھی ابو داؤد کے ساتھ کمرے میں کھاتا تھا۔ بدر بھی جب اپنے دورے سے واپس آتا تو فرصت کے لمحات ابو داؤد کے ساتھ گزارتا۔ رات کے وقت بشیر اور ابو داؤد دیر تک باتیں کرتے رہتے، لیکن بدر کھانے کے بعد زیادہ دیر باتیں کرنے کا عادی نہ تھا۔ وہ عام طور پر تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ ربیہ، اینجلا اور میریا اپنے اپنے کمرے میں کھانا کھاتی۔ ربیہ کے کان دوسرے کمرے میں ابو داؤد کے ساتھ باتیں کرنے والوں کی طرف صرف اس وقت متوجہ ہوتے جب اسے بدر کی آواز سنائی دیتی۔ اسے روبہ صحت دیکھ کر بدر نے تیمارداری کے لیے اس کے کمرے میں آنا ترک کر دیا تھا۔ تاہم جب بھی وہ ابو داؤد کے کمرے میں داخل ہوتا، اس کا پہلا سوال یہ ہوتا آپ کی بیٹی اب کیسی ہے؟ ربیہ یہ محسوس کرتی کہ اس کی ابتدائی توجہ محض رحم کے جذبات کی پیداوار تھی۔ اینجلا ہر ماحول میں بے تکلف ہو جانے کی عادی تھی۔ جب دوسرے کمرے میں ابو داؤد کے ساتھ صرف بشیر ہوتا، وہ اپنے باپ سے کوئی بات پوچھنے یا کسی اور بہانے سے دروازہ کھول کر ان کے کمرے میں چلی جاتی۔ کڑوی دوا چکھنے کے بعد اسے دانتوں کی تکلیف سے مکمل آرام آ چکا تھا، تاہم نوجوان طبیب کے ساتھ اس کی دلچسپی بڑھتی گئی۔ ابو داؤد کا کوچوان تندرست ہو چکا تھا۔ ایک رات جب دوسرے کمرے میں بدر اور بشیر داؤد کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، ابو داؤد نے کہا میرا کوچوان واپس اپنے وطن جانا چاہتا ہے، اس کے بال بچے کستلا میں ہیں اور میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں غرناطہ جاتے ہی تمہیں واپس بھیج دوں گا۔ یہ بھی بال بچوں سمیت کستلا سے ہجرت کرنا چاہتا تھا، لیکن میری عجلت کی وجہ سے انہیں اپنے ساتھ نہ لا سکا۔ اب غرناطہ پہنچنے میں ہمیں دیر لگ جائے گی اور اس بیچارے کو اس کے بچوں کے متعلق بہت تشویش ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ اسے یہیں سے رخصت کروں۔ کیا آپ اس کے سفر کا بندوبست کر دیں گے؟ بدر نے جواب دیا میرے آدمی اسے سرحد کے پار پہنچا دیں گے، لیکن یہ ضروری ہے کہ میری سرگرمیوں کے متعلق یہ وہاں جا کر کوئی بات ظاہر نہ کرے۔
ابو داؤد نے جواب دیا کسی اور آدمی کے متعلق کوئی بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی، لیکن اس کے متعلق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ 20 سال سے میرے پاس ہے اور میں اسے بارہا آزما چکا ہوں۔ یہ میری زندگی کے ہر راز سے واقف ہے، اور اگر میرا یہ کوئی ایک راز بھی دشمنوں پر ظاہر کر دیتا تو آج آپ مجھے اپنے یہاں نہ دیکھتے۔ میں بھی اپنی آدھی دولت اس کے گھر چھوڑ آیا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ 20 سال کے بعد بھی مجھے اپنی امانت واپس مل جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی عیسائی بیوی اور لڑکی کی بنسبت اس پر زیادہ اعتماد کرتا ہوں، اور میرے ساتھ اس کی عقیدت میری کسی ذاتی خوبی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ مجھے عیسائی حکومت کا بدترین دشمن سمجھ کر مجھ پر جان دیتا ہے۔ جب یہ 14 برس کا تھا تو اس کے باپ کو قسطلہ کے گورنر نے بغاوت کے الزام میں پھانسی پر لٹکا دیا تھا، اور اس نے وہ دلخراش منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ کے ساتھ اسے کتنی عقیدت ہے۔ آج یہ مجھ سے کہتا تھا کہ اگر خدا نے چاہا تو میں اپنے بچوں کو میرے پاس غرناطہ میں چھوڑ کر آپ کی مجاہدوں کی فوج میں شامل ہو جاؤں گا۔ بدر بن مغیرہ نے کہا مجھے افسوس ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں لی، بہرحال وہ جب چاہے گا اسے میرے آدمی سرحد کے پار پہنچا دیں گے۔ اسے اپنے بچوں کے متعلق بہت پریشانی ہے، میرا خیال ہے کہ اسے صبح ہی بھیج دوں۔ انجلا اور میریا دروازے سے کان لگا کر یہ باتیں سن رہی تھیں اور دونوں حیران ہو کر ایک دوسری کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ بدر بن مغیرہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابو داؤد اور بشیر حسب معمول دیر تک باتیں کرتے رہے۔ میریا بے قراری کے ساتھ اپنے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ قسطلہ میں کوچوان کی بیوی ہے اور نہ بچے۔ اسے اس بات کی پریشانی تھی کہ ابو داؤد کہیں سچ مچ عیسائی حکومت کا دشمن ثابت نہ ہو۔ آدھی رات کے قریب ربیہ کی آنکھ لگ گئی، لیکن انجلا اور میریا دیر تک آپس میں خسر پھسر کرتی رہیں۔ میریا بارہا اپنے شوہر کے یہ الفاظ دہرا رہی تھی کہ وہ اپنی عیسائی بیوی اور لڑکی کی بنسبت اپنے کوچوان کو زیادہ قابل اعتماد سمجھتا ہے۔ انجلا نے اسے تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا ابا جان اتنے نادان نہیں کہ انہیں یہ بھی احساس نہ ہو کہ ہم اس کمرے میں ان کی باتیں سن سکتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے کسی مصلحت کی بنا پر ایسا کہا ہے۔ میریا نے کہا بیٹی مجھے ایک مسلمان پر کوئی اعتبار نہیں۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ اپنا وطن چھوڑنے میں غلطی کی ہے۔ اب اگر یہ غرناطہ جا کر ہمیں زبردستی مسلمان بنانے کی کوشش کرے تو ہم کیا کر سکتی ہیں؟ امی جان میں جانتی ہوں ابا کو مذہب کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ جب آپ ان سے باتوں کی وجہ پوچھیں گی تو وہ آپ کو تسلی بخش جواب دیں گے، اور جب تک میری تسلی نہیں ہوتی مجھے نیند نہیں آئے گی۔ لیکن یہ طبیب اٹھنے کا نام نہیں لیتا، ذرا دروازہ کھول کر اپنے باپ کو آواز دو۔ نہیں ماں ٹھہرو، وہ ابھی اٹھ کر چلے جائیں گے۔ جب بشیر چلا گیا تو میریا دروازہ کھول کر ہوا کے سرکش جھونکے کی طرح ساتھ والے کمرے میں داخل ہوئی اور ابو داؤد پر برس پڑی۔ ہاں تو میں اور میری بیٹی تمہارے کوچوان سے بھی گئی گزری ہیں، آہستہ بولو۔ ابو داؤد نے جلدی سے اٹھ کر باہر کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا مجھے معلوم تھا تم میری باتیں سن کر آپے سے باہر ہو جاؤ گی، لیکن خدا کے لیے تھوڑی دیر صبر کرو، میں ابھی تمہاری تسلی کر دوں گا۔ چلو میں تمہارے ساتھ تمہارے کمرے میں چلتا ہوں، یہاں باتیں کرنا ٹھیک نہیں، کوئی سن لے گا تو ہم سب کے لیے برا ہوگا۔ خدا کے لیے ہمیں قسطلہ بھیج دو، معلوم نہیں غرناطہ پہنچ کر تم ہمارے ساتھ کیا سلوک کرو گے، تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ تم ہمیں وہاں کسی تاجر کے ہاتھ بیچ ڈالو۔ ابو داؤد نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ سے اس کا منہ بند کیا اور اسے دھکیلتا ہوا اس کے کمرے میں لے آیا اور جلدی سے دروازہ بند کرنے کے بعد بولا انجلا تم یہ دریچے بند کر دو، کسی نے ہمارے باتیں سن لیں تو ہماری خیر نہیں۔ پھر وہ میریا سے مخاطب ہوا خدا کے لیے تھوڑی دیر خاموش رہو، میں ابھی تمہاری تسلی کر دیتا ہوں۔ اس ہنگامے نے ربیہ کو نیند سے بیدار کر دیا تھا اور وہ لیٹے لیٹے آنکھیں بند کیے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ جب انجلا نے کمرے کے دریچے بند کر دیے تو ابو داؤد نے میریا کو دھکیل کر اس کے بستر پر بٹھاتے ہوئے کہا بیوقوف عورت، میں تمہیں غرناطہ کی ملکہ بنانے کے خواب دیکھ رہا ہوں اور تم ہم سب کی تباہی کے اسباب پیدا کر رہی ہو۔ ٹھہرو، میں ابھی کوچوان کو یہیں بلاتا ہوں، اگر تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں رہا تو شاید وہ تمہاری تسلی کر سکے۔ میریا نے قدرے نادم ہو کر کہا لیکن تم ہمیں ان کے سامنے ذلیل کیوں کرتے ہو؟ ابو داؤد نے کہا میریا غور سے سنو، کوچوان کو میں ایک اہم مہم پر بھیج رہا ہوں اور اس مہم میں کامیابی کے بعد شاید میں یہاں سے غرناطہ جانے کا ارادہ ملتوی کر دوں۔ فرڈیننڈ کی نظر میں میری یہ کامیابی غرناطہ کی فتح سے کم نہیں ہوگی۔ جب وہاں جا کر میں یہ کہوں گا کہ اس مہم میں تم بھی میرے ساتھ شریک تھی تو مجھے یقین ہے کہ ملکہ ایزابیلا کی نظر میں تمہارا درجہ قسطلہ کی تمام عورتوں سے بلند ہوگا۔ میریا نے ذرا اور نرم ہو کر پوچھا
آپ یہاں کس کامیابی کی توقع رکھتے ہیں؟ ابو داؤد نے جواب دیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ فرڈیننڈ سرحدی عقاب کو ابو الحسن سے زیادہ خطرناک سمجھتا ہے، تو آپ اسے اگر قسطلہ والوں کو یہ علم ہو جائے کہ سرحدی عقاب اپنے پہاڑوں اور جنگلوں کی بجائے اس غیر محفوظ قلعے میں رہتا ہے تو وہ فوراً یہاں حملہ کر دیں گے، اور کوچوان کو میں نے اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ میں تمہاری تسلی کے لیے اسے یہاں بلا لیتا ہوں۔ میریا نے کہا، نہیں، مجھے یقین ہے وقت آنے پر ہم بھی ان پر احسان کر سکیں گے۔ جب ہماری طرح یہ لوگ ہمارے رحم و کرم پر ہوں گے تو میں بھی فرڈیننڈ سے ان کی جان بخشی کروا سکوں گی۔ ربیہ کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن اسے آنکھیں کھول کر دیکھنے یا بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ انجلا بولی، ابا جان، انہوں نے ہماری جان بچائی ہے اور وہ ہمارے ساتھ انتہائی خلوص سے پیش آتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے بدترین دشمن بھی ہوتے تو بھی وہ ہماری طرف سے نیک سلوک کے حقدار تھے۔ وہ طبیب جو صبح و شام ربیہ کو دیکھنے کے لیے آتا ہے، سرحدی عقاب کا ساتھ ہونے کے باوجود ایک فرشتہ ہے۔ کیا آپ اس کے تمام احسانات فراموش کر دیں گے؟ ابو داؤد نے جواب دیا کہ اس کے متعلق شاید تمہیں معلوم نہیں کہ فرڈیننڈ آدھی دولت دے کر بھی اس سے دوستی خریدنے کی کوشش کرے گا۔ مجھے یقین ہے کہ فرڈیننڈ کے پاس وہ قید ہو کر رہ جائے گا اور اس کے ہاتھ میں طلائی بیڑیاں ہوں گی، اور فرڈیننڈ اپنے وزیر اعظم یا لارڈ جب سے کہے گا کہ میرے معزز قیدی کے لیے اپنی کرسیاں خالی کر دو۔ وہ ایک بار قسطلہ کے ولی عہد کو موت کے منہ سے بچا چکا ہے۔ قرطبہ اور اشبیلیہ کے گورنر اسے اپنا محسن خیال کرتے ہیں۔ وہ ان شر پسندوں کے ساتھ رہ کر اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہا ہے۔ اس کا صحیح مقام یہ جنگل نہیں بلکہ قسطلہ کا شاہی دربار ہے۔ لیکن ربیہ کی حالت اس سے مختلف تھی۔ اس کے خیالات کے محل مسمار ہو رہے تھے۔ وہ بدر بن مغیرہ کو فرڈیننڈ کے دربار میں پا بجولاں دیکھ رہی تھی۔ اس کی امید کے کنول مرجھا رہے تھے۔ اس کے آسمان تمنا کے ستارے ایک ایک کر کے گر رہے تھے۔ وہ مایوسیوں کے بوجھ کے نیچے دبی جا رہی تھی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ چلانا چاہتی تھی، کاش وہ چلا سکتی، کاش وہ کہہ سکتی، لیکن اس میں آنکھیں کھول کر دیکھنے کی تاب نہ تھی۔ ابو داؤد نے کہا، میں کوچوان کو بلاتا ہوں۔ میریا نے جواب دیا، مجھے آپ پر اعتبار ہے، مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کو پریشان کیا۔ میں اسے چند باتیں سمجھانا چاہتا ہوں اور ایسی باتوں کے لیے یہ کمرہ محفوظ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو داؤد کوچوان کو اپنے ساتھ لے آیا اور دروازہ بند کرنے کے بعد آہستہ سے بولا، ربیہ، ربیہ۔ ربیہ کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے کہا، یہ اچھا ہے کہ ربیہ سو رہی ہے، انجلا اس پر تم کوئی بات ظاہر نہ کرنا۔ پھر تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد وہ کوچوان کی طرف متوجہ ہوا، یاد رکھو اگر تم فرڈیننڈ کا نائٹ بننا چاہتے ہو تو یہ کام ہوشیاری سے کرو، تمہاری ذرا سی کوتاہی یہ سارا کام بگاڑ دے گی۔ تم سیدھے سرحد کے گورنر کے پاس جاؤ اور اس کو یہ کہو کہ میں نے محض احتیاط کی وجہ سے تمہیں کوئی تحریر نہیں دی۔ میں کوشش کروں گا کہ جمعہ کی رات سرحدی عقاب یہیں رہے۔ اگر وہ یہاں ہوا تو اس کے کمرے کی دونوں کھڑکیوں میں شمع روشن ہوگی جسے ہمارے آدمی بہت دور سے دیکھ سکیں گے۔ اگر صرف ایک کھڑکی میں شمع روشن ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ یہاں نہیں ہے اور حملہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر رات طوفانی ہو تو بھی ہم یہ کوشش کریں گے کہ وہ ایک یا دو کھڑکیوں میں سے ہمارے کمرے میں روشنی دیکھ کر صورتحال کا اندازہ کر سکیں۔ اگر ہمارے کمرے کی دونوں کھڑکیاں بند ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آگے بڑھنے میں خطرہ ہے۔ انہیں یہ بھی بتا دینا کہ اگر وہ اس روز آدھی رات سے قبل اس قلعے پر حملہ نہ کر سکے تو ہم سب کی زندگیاں خطرے میں ہوں گی۔ اور دیکھو، سرحد عبور کرنے سے پہلے کسی پر یہ راز ظاہر نہ کرنا۔ تم نے آج تک شاید کسی کوچوان کو بادشاہ کا نائٹ بنتے نہ دیکھا ہو، لیکن اس مہم کو سر انجام دینے کے بعد تم فرڈیننڈ کے دربار میں اپنے لیے عزت کی بڑی کرسی خالی پاؤ گے۔ کوچوان نے کہا، میں آپ کا ادنا غلام ہوں۔ اگر میرا آقا غرناطہ کا بادشاہ بن جائے تو میں فرڈیننڈ کا نائٹ بننے پر اس کے دروازے کا پہرے دار بننے کو ترجیح دوں گا۔ ابو داؤد نے کہا، مجھے تم سے یہی توقع تھی۔ اگر میرے مقدر کا ستارہ چمک اٹھا تو میرے وفاداروں میں سب سے پہلے تمہارا گھر روشن ہوگا۔ تم میرے محل کے پہرے دار نہیں ہوں گے بلکہ میرے دربار کی زینت بنو گے، تم میرے تاج کا ہیرا بنو گے۔ اب جا کر آرام کرو، الصبح تمہارے سفر کا بندوبست ہو جائے گا۔ انہیں یہ ضرور بتانا کہ قلعے کی حفاظت کے لیے 50 سے زیادہ سپاہی نہیں ہوتے۔ کوچوان کے چلے جانے کے بعد ابو داؤد نے ایک بار پھر تمام دروازے بند کیے اور کرسی پر بیٹھ کر دیر تک انجلا اور میریا سے باتیں کرتا رہا۔
یہ تینوں اپنے آپ کو غرناطہ کا بادشاہ، ملکہ اور شہزادی تصور کر کے مستقبل کے عیش و آرام کے اسباب و وسائل پر بحث کرتے رہے، لیکن ربیہ کو ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ کوچوان کے ساتھ ابو داؤد کی گفتگو اسے پریشانی کی آخری حد تک پہنچا دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ یہ جان چکی تھی کہ سرحدی عقاب کے لیے ایک قفس تیار ہو رہا ہے، اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ وہ اس قفس کو توڑنا اور اس خطرے کو روکنا چاہتی تھی۔ اپنے باپ کی بدنیتی اور خباثت کا آج اسے پہلی بار علم ہوا تھا، اور وہ زیادہ شدت کے ساتھ یہ محسوس کرنے لگی کہ وہ اس دنیا میں بالکل تنہا ہے۔ صرف سرحد کا یہ باغی نوجوان ایک ایسا شخص تھا جسے بہت کم جاننے یا سمجھنے کے باوجود بھی وہ یہ خیال کرتی تھی کہ وہ اس سے قریب تر ہے۔ چند سال پہلے جب وہ سمجھتی تھی کہ سرحد کا یہ باغی دنیا کے ہر خطرے سے آزاد ہے، تو اس کے متعلق سوچتے ہوئے وہ ایک خوف سا محسوس کرتی، ایک ایسا خوف جو ایک سیاح کسی پہاڑ کی دلکش لیکن خطرناک بلندیوں کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے محسوس کرتا ہے۔ بدر بن مغیرہ اس کے لیے بیک وقت ایک دلکش نخلستان، ایک آتش فشاں پہاڑ اور برف کا ایک مہیب تودہ تھا۔ اس سے قربت کا تصور اس کے لیے جس قدر دلکش تھا، اسی قدر خوفناک تھا۔ لیکن اب اپنے باپ کے ناپاک ارادوں سے واقف ہونے کے بعد بدر بن مغیرہ اس کے لیے ایسا درخت تھا جس کی شاخوں پر وہ آشیانہ بنا چکی تھی۔ یہ درخت حوادث کے سیلاب کا سامنا کر رہا تھا اور وہ اسے گرنے سے بچانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے نازک ہاتھوں سے سخت زمین کھود کر اس کی جڑوں پر مٹی ڈالنا چاہتی تھی۔ ابو داؤد اپنے کمرے میں چلا گیا اور ربیہ چند بار کروٹیں بدلنے کے بعد سو گئی۔